बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अब तक की जो अहम खबरें आई हैं वो मैं आपके सामने पहले रख दूं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी मदद आप पहला धरना शुरू हो चुका है। अब क़यादत निकले न निकले, आवाम निकलना शुरू हो गई। बनी गाला में भी कल इजहार यकजहती के लिए आवाम तैयार है, प्ले कार्ड्स तैयार हैं और लोग वहाँ जाएंगे बनी गाला खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए। पेशावर में तहरीक इंसाफ की बड़ी मुलाकात जिसमें कोर कमांडर भी शामिल थे और ये बड़ी अहम मीटिंग थी। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। साइफर केस में खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाने वाले जज के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया अबुल हसनात के बारे में। और 6 जजेस के मामले पर अब दूसरे जज के साथ बड़ी कार्रवाई है। जजेस के साथ हो क्या रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और तहरीक इंसाफ की बाजोड़ में जो इलेक्शन जीतने वाले रहनुमा मुबारक ज़ेब है, उसका इमरान खान की तस्वीर रख के बाजोड़ की आवाम के साथ वीडियो पैगाम, शुक्रिया और तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी। अप्रैल ख़त्म हो रहा है, मई का महीना शुरू होने वाला है। बड़ी तब्दीलियां नज़र आएंगी आपको। जो बाहर घूम रहे हैं वो जेलों में, जो जेलों में हैं वो बाहर भी नज़र आ सकते हैं। बहुत सी वजूहात हैं, वो क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। वो भी सोशल मीडिया पर अभी एक खातून कॉटन मिल के मालिक की बीवी, कंप्यूटर ऑपरेटर, सरकारी मुलाजिम भी थी, वीडियोस की मंजर आम पे आई। स्पेशल ब्रांच ने उसके साथ क्या किया, उसके साथ जुड़ी दास्तान हसान नियाजी और मियाँ आबाद फ़ारूक 7 दिन से गायब हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीम ने बड़ी रिपोर्ट जारी की। अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो चीफ वॉल्कर टर्क है उसने भी 9 मई के हवाले से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की मुखालफत की है। आज ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में है। पंजाब पुलिस ने फिल्म प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रखा। हलफ के नाम से फिल्म रिलीज़ हो रही है। अब इसमें देखने वाला सीन तो खैर एक ही, वो भावल नगर का वाक़या होगा, तभी लोग देखेंगे, फिल्म हिट होगी, वरना फ्लॉप है। क्योंकि ज़िले शाह और तहरीक इंसाफ की ख़वातीन का जिक्र तो इसमें नहीं आएगा। सियासत में टाइमिंग भी बड़ी अहम है। आप देखें 2 महीने पहले जो मामलात थे वो आज किस तरह बदल रहे हैं। सियासतदानों के, सहाफ़ियों के बयान आप देखें, आपको अंदाज़ा होगा ये मामला किस तरफ जा रहा है। आसिफ जरदारी क्यों असेंबली में खड़ा होकर कह रहे हैं कि हम एक एक कदम पीछे हटना शुरू होंगे, बातचीत करने को तैयार है। नून लीग के तमाम रहनुमा क्यों बातें कर रहे हैं, ये पीछे हटने का किससे कह रहे हैं? नून लीग तो नहीं है, ज़ाहिर है। राना सनाउल्लाह जो 2 महीने पहले खान के वजूद को तस्लीम करने से इनकार कर रहा था, आज 20 दिन नहीं गुजरे, बयानात सारे बदल गए। आज खान की रिहाई पर भी तैयार है, बातचीत पर भी तैयार है, मुज़ाकरात की बात भी कर रहा है। जिन्होंने कांटे लगाए वो अपने नुमाइंदे अडयाला जेल भेजने के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। इनके अपने पालतू सहाफ़ी कह रहे थे खान नाकाबिल कबूल है, 9 मई में छोड़ेंगे नहीं, आने नहीं देंगे। आज कह रहे हैं मिलजुल कर बात करें, मामलात को हल करें। जनरल बाजवा गुमनाम था, कुरान पाक की कस्में उठाता वो सामने आ रहा है। तनकीद करने वाले बड़े बड़े अफसरान से इस्तीफ़ा लेने वाले अचानक खान से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। अब चूँकि खान मान नहीं रहा, वो कह रहा है मैं डील पे तैयार ही नहीं हूँ। इन्हें गुस्सा आता है, नाराज़ होते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन बुशरा बीबी पर निकालते हैं। कभी जहर देने की कोशिश, कभी घर में कैद। अब जो वक्त गुजरेगा अब देखेंगे तहरीक इंसाफ के बयानिए में भी सख्ती आएगी। बड़े बड़े नाम जो कि ज़बान ज़देआम होंगे, क्योंकि अब इनके पास कुछ करने के लिए रहा नहीं सिवाय 9 मई के मौके पर। 9 मई की बरसी आ रही है, उससे पहले इनकी पूरी कोशिश यही होगी खान से किसी तरह दरमियानी रास्ते का कोई बयान बुलवा लें और उस बयानिए को बुनियाद बनाकर फिर खान की रिहाई, और अगर खान ना माने तो फिर अलकादर ट्रस्ट में जल्दी जल्दी सज़ा दे दें। क्योंकि जेल से बाहर जो आने का रास्ता है, पता है एक दफ़ा खान बाहर आ गया तो फिर मुज़ाकरात वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। खान की अपनी शराइत पर होगा। अब ये स्टिक और कैरेट अप्रोच इस वक्त चल रही है दोनों तरफ। अडयाला जेल में देख रहे हैं अलकादर ट्रस्ट की समात भी थी, शीशे वाली दीवार हटा के लकड़ी की दीवार भी हटाई, मीडिया को पीछे से आगे भी लाए, खान को मीडिया से गुफ्तगू भी करने दी। अब चूँकि इनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं, साइफर जो सबसे बड़ा केस था वो गिरने जा रहा है और उसमें अब दोबारा रिमांड भी नहीं होने देंगे। इस किसी जज के पास जाने भी नहीं देंगे। सलमान सफदर बड़े मुतमईन हैं और बड़े पुरुमीद भी हैं कि ये केस ख़त्म होने के बाद बाकी केसेस भी खुद ब खुद ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे। इमरान खान की रिहाई पर देखें अवाम इस वक्त मायूस नहीं है, गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में, बल्कि डिप्रेशन में। लोगों को लगता है कि क़यादत की तरफ देखने की बजाय अब अपनी मदद आप खुद करें। ये खान की रिहाई की कार्रवाई खुद करना चाहिए। अभी पहला मरहला स्वाबी इंटरचेंज पर देख लें, लोगों ने धरना दिया रात को 2 बजे। क़यादत को अब अगर होश ना आया तो फिर देख लें। पख्तूनों के साथ देखें खान की एक पुरानी मोहब्बत है, इनकी खिदमत है खान की। इस कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखा जब सारी दुनिया दुश्मन थी। कोई ड्रोन मार रहा था, कोई ऑपरेशन कर रहा था, कोई दहशतगर्दी कर रहा था, ये इमरान खान ही था जो इनके पास बार बार जाता था, इनके साथ खड़ा हुआ, इनका मुकदमा लड़ा। और ये बड़ी सख्त जान कौम है। खान ने एक दफ़ा कहा भी था कि एक इंसान है एक पठान है, तो ये दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक निभाते हैं। खान से वफादारी का अहद है इनका। 3 करोड़ लोग हैं, खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो देखें बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान खान से मोहब्बत करते, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। लेकिन पख्तूनों की मोहब्बत का एक और ही लेवल है। और सबसे ज़्यादा नशिस्तें भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इन पख्तून रहनुमाओं के पास है। तो मेरा ज़ाती ख्याल इन्हें देर नहीं करनी चाहिए क़यादत को, वरना ही इन लोगों के पीछे खड़े होंगे और आवाम खुद लीड करेगी। अभी भी देखें रात 2 बजे भी स्वाबी के ऊपर वो अपना मौज मस्ती में लगे हुए हैं। सालार वज़ीर की वो एक ट्वीट मैंने देखी है, अभी लोग डट के खड़े हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत को मौका दे रहे हैं। ये जो जुम्मे का एहतजाज है इस पर क़यादत अपनी इज़्ज़त बचाए।
یہ بڑی اہم معاملہ ہے. ابھی دیکھیں جو ایپیکس کمیٹی کا خیبر پختونخوا میں اجلاس ہوا، صوبے میں امن و امان، منشیات کی سمگلنگ اور ٹاسک فورس باقاعدہ بنتی ہے، اس پہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کی صدارت تھی. ویسے تو یہ اجلاس غیر قانونی سرگرمیاں جو ہے وہاں بھتہ خوری ہے، غیر قانونی اسلحہ ہے، منشیات ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، لیکن اصل معاملہ پشاور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات یہ بھی موجود تھے، کابینہ کے اراکین بھی تھے، چیف سیکرٹری بھی تھا، آئی جی خیبر پختونخوا بھی تھا، اور باقی عسکری حکام بھی موجود تھے. اب گنڈا پور صاحب کی پہلے کی ملاقاتیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں اور ابھی کی بھی آ رہی ہیں. ویسے تو عمران خان کی اس پہ دیکھیں اڈیالہ جیل سے بڑی واضح ہدایت ہے کہ صوبہ چلانے کے لیے جو بھی اہم ملاقاتیں وہ ضرور کریں، اسٹیبلشمنٹ سے کریں، سیکورٹی اداروں سے کریں، صوبے کے امن و امان کے حوالے سے کریں، یہ تمام چیزیں جو عوام کے مفاد میں ضرور کریں، یہ معاملات حل کریں. لیکن کل گنڈا پور صاحب کی تقریر اگر آپ 2-3 دفعہ سنیں تو اس میں ایک بڑی اہم بات جو انہوں نے کہا، مجھے پتہ ہے احتجاج کہاں کرنا ہے اور میں ایسی جگہ نہیں کروں گا جہاں احتجاج کا مقصد پورا نہ ہو. اب وہ پارلیمنٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے تو پارلیمنٹ کے باہر تو احتجاج کوئی من ہی نہیں رکھتا. اسی طرح سپریم کورٹ کا بھی نہیں کہہ سکتے، وہاں بھی احتجاج کی کوئی افادیت نہیں ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کا نام تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے حوالے سے رہا، یہ کرسا روپوش رہے، ان کے بال کاٹے گئے، ان کے گھر پہ چھاپے مارے، ان کے بھائی خاندان سب کے ساتھ جو ہوا آپ کو پتہ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ان کا نام بھی خوش نہیں تھی وزیر اعلیٰ کے لیے. اب اجلاس میں ان کی ملاقاتیں بھی ہیں، آپ وہ ویڈیو فوٹیج دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پر ایک طرف عسکری حکام بیٹھے ہیں، ایک طرف خیبر پختونخوا کی قیادت ہے، باقی سارے لوگ ہیں، باقاعدہ میٹنگ ہو رہی ہے، کور کمانڈر پشاور یہاں پہ بیانات بھی ہیں، ان کی بات چیت بھی ہے. تحریک انصاف کی قیادت کو بھی ظاہر ہے کوئی اعتراض نہیں، یہاں تک معاملات ان کے درست بھی ہیں. لیکن اب دوسری طرف یہی معاملہ خان کی تصویر کا دیکھیں، پارلیمنٹ میں دیکھیں تو وہاں تحریک انصاف کے رہنما جب تقریر کرتے ہیں، خان کی تصویر آئے تو کیمرہ ہٹ جاتا ہے فوراً. اس پر باقاعدہ طور پر ابھی وہ ڈاکٹر نثار جٹ اس نے اسپیکر سے کہا بھی کہ آپ کے کیمرہ مین کو تکلیف کیا ہے، تصویر آئے تو بدل دیتے ہیں. اب خان کی تصویر وہ کہتا ہے ہم تو لائیں گے، ہم تو بات کریں گے. شیر افضل مروت کی تقریر کے دوران بھی وہ دیکھیں تصویر کیمرہ مین ہٹا رہا تھا، بار بار کیمرہ دوسری طرف لے جاتا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں، اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں اس معاملے میں، اس کی تصویر دکھانے، اس کی آواز سنانے پر. جیل میں ہیں، چلے مان لیتے ہیں وہاں سے تصویر اور آواز الانا چلو ممکن ہے، حالانکہ پرویز الہی کی بھی آئی ہیں ابھی، وہ بھی جیل میں، باقی لوگوں کی بھی تصاویر آتی ہیں جیل سے، ان کی بیانات بھی آتے ہیں، آواز بھی سنائی دی جاتی ہے، لیکن خان کی تصویر اور آواز انہیں گوارا نہیں. یہ ٹویٹر جو ایکس بند کیا گیا یہ بھی اسی لیے ہے. اس معاملے میں تکلیف ہی صرف یہ تھی کہ خان کی وہاں سے تصویر، آواز، بیانیاں اور ہر چیز جو سامنے آتی ہے. اب اس صورتحال میں جو طاقتور لوگ ہیں ان کی سوچ کیا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. تحریک انصاف کو اس پہ اب کھل کے بات کرنی ہوگی، اور محل میں کریں گے بھی، جمعے سے جھنڈا ہر طرف نظر آئے گا. بہرحال تصاویر سیالکوٹ میں تو آج نظر آئی ہیں، ڈار ہاؤس پہ عمران خان کی بڑی بڑی تصاویر دوبارہ لگیں. اب پورے پاکستان میں بھی انشاءاللہ یہ رونقیں بحال ہوں گی، ہر عام و خاص کے گھر پر بینرز لگے ہوں گے، جمعے کو جھنڈے بھی نظر آئیں گے. اب تھوڑی عدلیہ کی اگر میں بات کروں، بڑا اہم معاملہ ہے اس میں ججز کے معاملے میں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ بھی ایک بڑا امتحان ہے. دیکھیں 6 ججز جو خان کو بے گناہ قید اور سزا دینے پر سٹینڈ لینے کا فیصلہ انہوں نے کیا کہ ہم خان کو بے گناہ نہیں رکھ سکتے، ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہمارا ساتھ دے تحریک انصاف کی لیڈرشپ. اگر تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور بڑا بہترین. ورنہ جس طرح دیکھیں محسن اختر کیانی پر ان لوگوں نے ریفرنس بنا کر بھیجا، اب جج بابر ستار ہے ان کے بارے میں سوشل میڈیا کیمپین شروع ہوئی کہ جی وہ امریکی شہری ہے، اس کے اہل خانہ کی ساری تصاویر نے سوشل میڈیا پر جاری کر دیں. حالانکہ دوہری شہریت پر سول سروسز رول جو ہے 2022 میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سرکاری ملازمین کی مکمل لسٹ شائع ہوئی تھی، جس میں 22,000، ذرا سوچیں 22,000، میں 2022 کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ افسران، اور اس میں گریڈ 18 سے 22 تک کے، اور اس میں سے بھی 11,000 پولیس اور بیوروکریسی سے جو دوہری شہریت رکھتے ہیں. اور باقی اس میں تو پاکستان کا قانون موجود ہے کہ سوائے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کے علاوہ دیگر کسی عہدے کے لیے کوئی قدغن نہیں. تو اب قانونی مسائل اگر ہوتے تو جج بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہی نہ بن سکتے. لیکن ان کا، ان کے اہل خانہ کا یہ جو اس وقت معاملہ اٹھایا گیا صرف کردار کشی دباؤ کے لیے. ماضی میں مریم نواز نون لیگ مظاہر نقوی کے خلاف کمپین چلاتی رہی، آڈیو لیک کرتی رہی، جسٹس اعجاز الحسن کے بارے میں کرتے رہے، جلسوں میں نعرے، عمر بندیال تھے، منیب اختر تھے، پھر جو خواجہ آصف جو ان کو عمرانڈو جج تک کہتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ ایسی زبان استعمال کرتا تھا. جسٹس عائشہ ملک کی نجی زندگی پر انہوں نے جو گھٹیا مہم چلائی، ایک ادارے پر تو انہوں نے بہرحال جواب نہیں دیا، اطہر من اللہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا، کیا کیا وارداتیں نہیں کی. میاں گل حسن کے خلاف جو جی سن رہے ہیں بھی ریفرنس، جو ان کے خلاف بھی ریفرنس بھی بھیجنے لگے اور ان کے اوپر کیمپین بھی چلی ہے، پشاور ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں بھی. لیکن قاضی صاحب کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس کے فوراً اچانک تھوک کے حساب سے انہوں نے نوٹس جاری کر دیے تھے. اسلام آباد میں ابھی ذوالقرنین جو ابو الحسنین جس ڈپارٹمنٹ میں واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں، خصوصی عدالتوں کے انچارج ہیں، انہوں نے بلایا، اب ان کا کام ختم ہو چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ کو خدمات واپس کی جا رہی ہیں. تو حکومت نے تسلیم کر لیا کہ دیکھیں سائفر پہ انہوں نے کام تو اپنا کر لیا ہے. پہلے بھی جتنے بھی ججز ہیں، ویسے ابو الحسنات صاحب تو بینکنگ کورٹ میں آپ کو پتہ ہے مریم نواز کے بڑے قریبی وکیل تھے اس دور کے،
لیکن آپ جتنے بھی ججز دیکھیں، ہمایوں دلاور ہو، محمد بشیر ہو، جج قدرت اللہ ہو، ابوالحسنات ہوں، یا ایون جج عامر فاروق ہو، یہ سب استعمال کر کے ضائع کر دیے جاتے ہیں. ان کی اتنی بس ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد ابھی حکومت جہاں تک پنجاب میں دیکھیں ڈی آئی جی آپریشنز کی خدمات اسلام آباد کے آئی جی کو دینے سے انکار کیا، اور وہ دینا پڑی نے پھر بھی، اور آئی جی کو بدلنا چاہتے تو اس کی اجازت نہیں ملی. تو یہاں پہ پھنس گئے، لیکن ادھر دینی پڑی، جج بھی واپس کرنا پڑا. اب نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان باقاعدہ معاملہ شروع ہو چکا ہے. جنرل باجوہ نے جو قسم اٹھائی، دیکھیں تاریخ سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو حجاج بن یوسف کا اگر بتاؤں، کیونکہ قرآن پاک کی بات کر رہے تھے، آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی، قرآن پاک پر آراب لگوانے میں اس کی بڑی بات کی جاتی ہے. حجاج بن یوسف ایک رات میں کئی سپارے ختم کرتا تھا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کو جو مکہ میں پناہ گزین تھے، اس نے شہید کیا. مکہ پہ اس نے حملہ کیا، سنگباری کی. یہ گورنر بنا جب حجاز کا، تو اس نے ہر وہ بندہ مروا دیا جس سے اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی سے توقع تھی. بڑی تعداد میں صحابہ، تبع تابعین، اور بڑی تعداد اس نے جو ہے، اور اس کی محبوب سزا کیا تھی؟ مخالفین کو ننگا کر کے چھت کے بغیر قید خانوں میں رکھتا تھا. ایک وقت میں 50,000 لوگ وہاں ہو گئے، اور اس میں 30,000 خواتین تھیں. بہرحال اس کا ذکر بیچ میں آ گیا قرآن پاک کی قسم کی وجہ سے. دیکھا جائے تو دیکھیں، حلف اٹ سیلف ایک بہت بڑی قسم ہوتی ہے. ملک سے وفاداری، آئین سے وفاداری، سیاست میں مداخلت نہ کرنا، یہ حلف ہے، قسم ہے یہ. اب یہ قرآن کی قسمیں بعد میں اٹھائیں. اب لوگ تو مذاق کر رہے ہیں کہ مجیب الرحمان شامی صاحب پرنٹنگ پریس ایک چھوٹا قرآن مجید بنوا گئے، ان سب لوگوں کو دے دیتا کہ قسم اٹھانے میں ان کو سہولت ہو. شہباز گل نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھے جب عدم اعتماد کا معاملہ تھا. تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بلا کے پوچھا گیا، عمران خان نے کہا آپ میری حکومت گرانا چاہتے ہیں تو بتائیں. اس وقت بھی باجوہ صاحب نے قسم اٹھائی اور کہا نہیں جی، آپ تو منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے. باقی جو ہوا آپ کے سامنے. ابھی جو خواجہ آصف کا بیان، جس کا سب سے اہم بیان تھا باجوہ صاحب کے بارے میں، اس نے کہا یہ باجوہ ایک جھوٹا شخص ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے. نواز شریف کو لندن جنرل باجوہ نے بھجوایا. اب یہاں پہ اس کی تائید مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی ہے ندیم ملک کو انٹرویو میں بڑے واضح انداز میں، کہ کس طرح پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کر بشمول نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، اختر مینگل، ایم کیو ایم، انہوں نے باقاعدہ جنرل باجوہ کی ہدایات پر سارا سٹیج ڈائریکٹ کیا. اور پیچھے جنرل باجوہ تھے پروڈیوسر. آصف علی زرداری کی تقریر بھی ریکارڈ پہ ہے جس میں اس نے کہا عمران خان کو نکالنے کا فارمولہ بنایا جائے. مجھے کہا گیا، میں نے عدم اعتماد کی بات کی. یہ باقی سارے تو راضی نہیں تھے، کیونکہ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کو عدم اعتماد سے نکالا گیا تھا. خود بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کبھی عدم اعتماد سے نہیں نکلے. تو عمران خان کے خلاف تو صرف 2 ووٹوں کا فرق تھا. اتنا بڑا جوا کھیلنے کی جرت کس کی تھی؟ تو یہ تبھی ہو سکتا تھا جب واردات مکمل ہو اور جنرل باجوہ کے ہاتھ میں ساری گیم ہو. پھر خواجہ آصف کا یہ بھی بیان کیا ایس آئی کے میس میں بلا کر ہمیں باقاعدہ بتایا گیا کیا کیا کرنا ہے. پھر راجہ ریاض کا ضمیر جاگا، نور عالم خان لوٹا، سندھ ہاؤس منڈی، یہ سب آپ جانتے ہیں. عوام کے سامنے دیکھیں بڑا آسان مرحلہ ہے ان میں سے کہ ان میں سے جھوٹ کون بول رہا ہے وہ پہچان لیں. میں نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی، لوگوں سے پوچھا، 77% لوگوں نے کہا دونوں جھوٹے ہیں. پھر 21% لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ جھوٹا ہے، اور 1% نے ان دونوں کے مقابلے میں کہا کہ خواجہ آصف جھوٹا ہے. مطلب وہ مانتے ہیں کہ باجوہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. خواجہ آصف کا حالانکہ ٹریک ریکارڈ سب کو پتہ ہے کہ فارم 47 کی بنیاد پر یہ حکومت بنائی، پچھلا الیکشن عثمان ڈار کا چوری کیا. اور اب تو لیکن زبیر عمر بھی حمایت میں آیا ہے اس کی، خواجہ آصف کی، اور مخالفت کر رہا ہے وہ. اچھا اس کی ننگی ویڈیوز آپ کو یاد ہوگی زبیر عمر کی نکالی. ان کا تو غصہ یہ بھی ہے، دکھ یہ بھی ہے. اس وقت نواز شریف اور مریم صفدر کے کہنے پر یہی باجوہ صاحب سے ڈیل کرنے 2 بار ملا تھا. اور یہ اس وقت روزانہ کی بنیاد پر آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے پلیٹلیٹس کا سکور بھی بتایا کرتے، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، اتنے گر گئے، اتنے لیٹ گئے. یہ اب سارا الزام جو ہے وہ باجوہ صاحب پہ ہی آئے گا. رجیم چینج آپریشن کا مرکزی کردار یہ عوام کے دل و دماغ پر نقش ہو چکے ہیں، یہ مٹایا نہیں جا سکتا. کیونکہ اس کے بعد جو ظلم و ستم کی داستان شروع ہوئی جو عوام کبھی بھول نہیں سکتی، اور وہ ختم بھی نہیں ہو رہی. یہ لاقانونیت اور ظلم و ستم کی ابھی دیکھیں، وہ راہیلہ نام کی ایک خاتون، کاٹن مل کے مالک کی بیوی، وہ کہہ رہی ہے اسے اغوا کیا کہ اس کے شوہر کو پیسے نہیں دیتے، اہلکاروں نے الٹا لٹا کر تشدد کرتے رہے. پوری کہانی مطلب سنی نہیں جا سکتی ایسی باتیں. لیکن ایسی واردات مجھے ماسٹر ٹائل والوں کی بھی یاد آ گئی. 90 کروڑ مانگے گئے تھے ان سے. اس وقت قاضی فائز کے اوپر جو جائیداد کا معاملہ تھا، اسپین کی پراپرٹی کا ریفرنس، وہ دائر ہوا. جنہوں نے ریفرنس دائر کیا جنرل باجوہ صاحب نے پہلے ریلیف دلوایا، انہوں نے ہی اس طاقتور شخص کو 90 کروڑ مانگنے والے کو بچایا. اور آج دونوں طاقتور ترین شخص ہیں پاکستان کی، اور دونوں کو لگتا ہے کہ خان کی طاقت ختم ہو جائے گی، تحریک انصاف کو ہم ختم کر لیں گے. 2 سال میں قوم کی عزت، آبرو، جان و مال سب کچھ تباہ برباد کر گئی. انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ پڑھیں آپ، نون لیگ، پیپلز، یہ پی ڈی ایم اور نگران حکومت کی پوری ایک رپورٹ کہ کس طرح تحریک انصاف کے کارکنوں کو اغوا کیا گیا، مقدمات ہوئے، حراست ہوئی، تشدد ہوا، بار بار ضمانت کے باوجود گرفتار، ایم پی او لگانے، گھروں پر چھاپے، ججز کے ساتھ انصاف پر جو دباؤ ہے، سیاسی سرگرمیوں سے روکا گیا، رشوت، ایک پوری چارج شیٹ ہے.
آج ریاست کے وہ مظالم جاری ہیں. بلوچستان میں حالانکہ جس نے پاکستانیوں کو شہید کیا گلزار امام و سرفراز بنگلگی، وہ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اتفاق مطلب دیکھیں کیسی بدقسمتی. اے پی ایس کا سانحہ کرنے والا، وہ نوجوانوں کو شہید کرنے والا فوج کے، وہ احسان اللہ احسان وہ بھاگ کے ترکی چلا گیا. اور اپنے لوگوں کو حسان نیازی اور عباد فاروق کو آج 7 دن ہو گئے نامعلوم ہے، وہ غائب ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کہاں ہے. اور تمام انسانی حقوق اور وکلا خاموش ہیں. بہرحال انشاءاللہ ان پہ مزید آگے اگلے ویلاگ میں تفصیل سے کچھ اور باتیں کریں گے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.